अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। इससे पहली हदीस में 3 निजात देने वाली बातों के बारे में और 3 हलाक करने वाली बातों के बारे में पढ़ रहे थे कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि 3 चीज़ें निजात देने वाली हैं और 3 चीज़ें हलाक करने वाली हैं। तो जो निजात देने वाली हैं बस वो पोशीदा और ऐलान या खुदा खौफी है। ये पहली चीज़ जिसको तक़वा कहते हैं और तक़वा के बारे में तफ़सीलन बात हो रही थी। और दूसरी चीज़ खुशी और गुस्से में हक बात कहना, ये दूसरी निजात देने वाली चीज़ है। और खुशहाली की हालत में और मुफलिसी की हालत में एतदाल की राह पे चलना, ये तीसरी कामयाबी की बात है। और 3 हलाक करने वाली जो चीज़ें हैं उनमें से पहली चीज़ नफसानी ख्वाहिश की पैरवी, और दूसरा तमा और लालच की बंदगी, और तीसरी चीज़ अपने आप को सबसे अच्छा समझना। और ये जो आखिरी चीज़ है कि अपने आप को सबसे अच्छा समझना, ये शदीद तरीन है, ये शदीद तरीन है। तो निजात देने वाली बातों में से, चीज़ों में से जो पहली चीज़ थी तक़वा, खुदा खौफी, कि हर हाल में इंसान ये सोचे कि मुझे अल्लाह के सामने पेश होना है। मरने के बाद मैं इस दुनिया में जो भी आमाल कर रहा हूँ उन आमाल के बारे में मुझसे पूछा जाना है। नेक अमाल होंगे तो कामयाबी होगी, बुरे अमाल हैं तो फिर उसके लिए सज़ा है। और दुनिया को फरमाया दुनिया मज़रातुल आखिरा, कि दुनिया जो है ये आखिरत की कहती है। इंसान जिस किस्म के आमाल इस दुनिया में करता है तो उन आमाल के हिसाब से अच्छे अमाल होंगे तो आखिरत में कामयाबी मिलेगी, जन्नत मिलेगी, इनाम मिलेगा। और बुरे अमाल होंगे तो बुरे अमाल की सज़ा होगी, जहन्नम में जाना पड़ेगा। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान तक़वा के बारे में जो मुकालमा हुआ था, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हु से तक़वा के बारे में पूछते हैं तो हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हु जवाब देते हैं कि क्या आपका गुज़र कभी ऐसे रास्ते पे हुआ जो ख़ारदार हो, जिसमें कांटे हों? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जवाब दिया था कि हाँ, कई बार। तो फिर हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हु पूछते हैं कि फिर आप वहाँ से कैसे गुज़रते हैं, ख़ारदार रास्ते से कैसे गुज़रते हैं? तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जवाब दिया था कि मैं अपने कपड़े समेट कर, जिस्म सुकेल कर चलता हूँ ताकि कोई कांटा न लग जाए। तो काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि यही तक़वा है कि दुनियावी ज़िंदगी एक ख़ारदार जंगल की तरह है। अगर कोई शख्स ख़ुद को गलत रास्तों से बचाता हुआ गुज़र जाए तो वो मुत्तकी है। और दूसरी चीज़ जो है वल क़ौलु बिल हक़, वल क़ौलु बिल हक़, के खुशी और गुस्से में हक़ बात कहना। तो निजात देने वाली बातों में से पहली चीज़ तक़वा है। दूसरी निजात दिलाने वाली बात खुशी और नाखुशी, नाराज़गी और रज़ा की हालत में हमेशा कलमा हक़ का कहना है, हमेशा कलमा हक़ कहना है। हक़ का लफ्ज़ क्या है? बातिल की क्या है? ज़िद है। हक़ का लफ्ज़ जो है वो बातिल की ज़िद है। यानी कौल हक़ से मुराद सही बात, सच्ची बात, भली बात और अदल व इंसाफ के मुताबिक बात करना, और अदल व इंसाफ के मुताबिक बात करना, सच्ची बात कहना, भली बात कहना। इसमें किसी की दुश्मनी और दोस्ती को आड़े नहीं आना चाहिए, और न ही ज़ाती पसंद और नापसंद की बिना पर, हाँ, और न इनफरादी नाराज़गी और ख़ुशी को दखल होना चाहिए। कोई नाराज़ होता है, नाराज़ हो जाए, कोई राज़ी रहता है, राज़ी रहे, लेकिन बात क्या कहनी है? हक़ की कहनी है, सच की कहनी है। और जो हक़ और सच की बात कहता है तो वो कामयाब होगा। ये कामयाबी वाला एक जो है ना असूल बताया गया है कि खुशी और गमी में, हाँ, हर हाल में सच कहना है।
اور اس سچ کی وجہ سے چاہے تمہارا اپنا نقصان ہو رہا ہو، چاہے تمہارے رشتہ داروں کا ہو رہا ہو، تمہارے والدین کا، تمہارے بہن بھائیوں کا نقصان ہو رہا ہو، لیکن یہ نہیں سوچنا چاہیے، بات سچی کہنی ہے، اس سچ کی وجہ سے کتنا ہی تمہیں نقصان اٹھانا نہ پڑ جائے، لیکن سچ بات کہنی ہے۔ اور اس کا نقصان اپنے دوست اور رشتہ دار کو ہو یا فائدہ دشمن اور مخالف کو ہو، پھر بھی اس میں سچ بولنا ہے۔ ادنا و اعلیٰ، چھوٹے بڑی کی تمیز بھی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ بڑا ہے، یہ منصب والا ہے، یہ عہدے والا ہے، یہ رشتہ دار ہے، اور میں سچ کہوں گا تو پھر اس سے اس کا نقصان ہوگا، اس لیے پھر بندہ جھوٹ بولے، نہیں، اس کی کوئی اجازت نہیں۔ نقصان ہو رہا ہو، اپنے کا ہو رہا ہو، بڑے کا ہو رہا ہو، منصب والے کا ہو رہا ہو، جو بڑا مہذب ہے اس کا ہو رہا ہو، جو بڑا اعلیٰ عہدے پہ ہے اس کا ہو رہا ہو، نہیں، ٹھیک ہے، نقصان ہوتا ہے، ہو جائے، لیکن سچ کہنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جابر، افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جابر، یعنی ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا جو ہے افضل ترین جہاد ہے۔ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ کیا ہے؟ افضل ترین جہاد اس کو کہا گیا ہے۔ اس لیے اللہ نے مومنوں کو حکم دیا کہ وہ ہمیشہ قول حق اور سچی بات کہیں۔ کیا کہیں؟ وہ ہمیشہ قول حق کہیں، سچی بات کہیں، سچی گواہی دیں۔ چنانچہ اسلامی معاشرے میں کلمہ حق کہنے والے ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں کلمہ حق کہنے والے جو ہیں وہ ہمیشہ موجود رہتے ہیں، جو معاشرے کو اخلاقی زوال سے بچانے کے ضامن ہوتے ہیں۔ جو سچ بولنے والے ہوتے ہیں وہ معاشرے کو اخلاقی زوال سے بچانے والے ہوتے ہیں، اور اسی طرح وہ خود بھی نجات حاصل کرتے ہیں، اور پورا معاشرہ جو ہے ان کے سچ کی وجہ سے فلاح کی راہ پہ جو ہے وہ گامزن رہتا ہے۔ تو نجات دینے والی باتوں میں سے، چیزوں میں سے جو سب سے پہلی چیز تھی وہ کیا تھی؟ تقوی، خدا خوفی، دل میں خدا کا خوف ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے جو بھی میں اعمال کروں اس کے بارے میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اللہ کو ان کا جواب دینا ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ والقول بالحق، اور سچی بات کہنا۔ اور تیسری جو نجات دینے والی چیز ہے وہ ہے القصد فی الغناء والفقر، القصد فی الغناء والفقر۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، ما آل من اقتصد، ما آل من اقتصد، یعنی معیشت میں اعتدال کی راہ اپنانے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ کہ معیشت میں اعتدال کی راہ اپنانے والا جو ہے وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ تو والقصد فی الغناء والفقر، یہ کیا ہے؟ تمنگری اور مفلسی میں اعتدال کی راہ اپنانے والا۔ خوشی کے حالات ہیں، مال و دولت ہے، فراوانی ہے، عیش و عشرت کے سامان ہیں، لیکن اعتدال کی راہ نہیں چھوڑنی ہے۔ یا پھر مفلسی آ گئی، غربت آ گئی، اور غربت میں جو ہے نا اللہ کا نہ شکر خدا نہ کرے بن جائے، یا ایسے اعمال کرے کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والے، نہیں، ان کی کوئی اجازت نہیں۔ معیشت میں اعتدال کی راہ اپنانے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ اور والقصد فی الغناء والفقر، کہ ہر حال میں اعتدال کی راہ اپنانے والا۔ سورۃ فرقان میں عباد الرحمن کی ایک خوبی یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے بندے خرچ کرنے کے معاملے میں، کہ اللہ کے بندے خرچ کرنے کے معاملے میں نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں۔ فضول خرچی کیا ہے؟ کہ جائز ضرورت سے زائد خرچ کرنا، ضرورت سے زائد خرچ کر لینا، یہ کیا ہے؟ فضول خرچی ہے۔ اور بخل ہے کہ ایک چیز ضرورت ہے اور ضرورت کو حاصل کرنے میں بھی بخل کیا جائے، اس کو پورا نہ کیا جائے، یہ کیا ہے؟ بخل ہے۔ ضرورت سے زائد خرچ کر دینا یہ فضول خرچی ہے، اور ضرورت ہوتے ہوئے اس پہ خرچ نہ کرنا، ضرورت کو پورا نہ کرنا، یہ بخل کہلاتا ہے۔ بلکہ توازن اور اعتدال کی راہ پہ چلنے والے جو ہیں یہ اللہ کے بندے قرار دیے گئے ہیں، وہ عباد الرحمن، کہ ان کی
جو ہے نا پہچان یہ ہے کہ اللہ کے بندے خرچ کرنے کے معاملے میں نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ توازن اور اعتدال کی راہ پہ چلتے ہیں۔ غربت اور افلاس میں کفایت اور صبر سے کام لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ غربت اور افلاس میں کفایت اور صبر سے کام لیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے مفسرین کے نزدیک گناہ کی راہ میں خرچ کیا جانے والا ہر پیسہ جو ہے وہ اسراف ہے، وہ فضول خرچی ہے۔ گناہ کی راہ میں خرچ کیا جانے والا ہر پیسہ اسراف ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ زیادہ خرچ کر دیا جائے۔ گناہ کے معاملے میں، گناہ کی راہ میں جو بھی پیسہ خرچ کیا جائے، چاہے ایک پیسہ ہی کیوں نہ ہو، بہت کم ہی کیوں نہ ہو، وہ اسراف میں آ جاتا ہے۔ اور ایک دوسری چیز تبذیر ہے، تبذیر جس کے معنی غیر شرعی، غیر اسلامی امور پر خرچ کرنا ہے۔ اور بعض علماء کے نزدیک جائز کاموں میں ضرورت سے زائد خرچ کرنا یہ بھی اسراف ہے، کہ جائز کاموں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ اسراف کہلاتا ہے۔ یعنی ایک بندہ تمنگری میں فضول خرچی یا بخل سے کام نہیں لیتا، بلکہ میانہ روی اختیار کرتا ہے۔ تو حدیث میں کہا گیا کہ مال و دولت اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے ان میں بخل سے کام لینا یہ بھی مہلک ہے۔ کیا کہ مال و دولت اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے ان میں بخل سے کام لینا، ان میں خرچ نہ کرنا یہ مہلک ہے۔ حتیٰ کہ اپنے اہل خانہ، اپنے اقربا، اپنے نفس کی جو جائز ضروریات ہیں ان پہ بھی مال و دولت خرچ نہ کیا جائے تو یہ کیا ہے؟ بخل ہے۔ کہ اپنے اہل خانہ پہ، اپنے اقربا پہ، اپنی نفس کی جائز ضروریات پہ مال و دولت خرچ نہ کیا جائے یہ کیا ہے؟ بخل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ انسان کی عقل مندی کی علامت یہ ہے، انسان کی عقل مندی کی علامت یہ ہے کہ خرچ میں جو ہے وہ میانہ روی اختیار کی جائے، میانہ روی اختیار کی جائے۔ تو دین اسلام کا سنہری اصول کیا ہے کہ خیر الامور اوسط، خیر الامور اوسط ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت مندی اور مفلسی دونوں حالتوں میں اعتدال کی راہ اختیار کرنے کی تلقین کی ہے اور اسے عادی معیشت اور روزی کہا ہے۔ فرمایا الاقتصاد فی النفقۃ، الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، کہ کیا ہے کہ اسے عادی معیشت اور روزی کہا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت مندی اور مفلسی دونوں حالتوں میں اعتدال کی راہ اختیار کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ معیشت میں اعتدال کی راہ اپنانے والا فرمایا کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ تو یہ آج ہم نے اس حدیث کے پہلا جز جو 3 نجات دینے والی چیزیں ہیں ان کے بارے میں پڑھا ہے کہ سب سے پہلی جو نجات دینے والی چیز ہے وہ تقویٰ ہے، خدا خوفی ہے۔ ہر حال میں، ہر لمحے انسان یہ سوچے کہ مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد میں نے اپنے جو دنیا میں اعمال کیے ہیں ان کا حساب دینا ہے، نیک اعمال پہ کامیابی ہے اور برے اعمال پہ ناکامی ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ والقول بالحق، سچی بات کہنی ہے ہر حال میں، ہر حال میں، چاہے اس سچ بات کہنے کی وجہ سے اپنا ہی نقصان کیوں نہ ہوتا ہو، اپنے دوست عزیز رشتہ دار کو نقصان کیوں نہ ہوتا ہو، لیکن حق بات سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ القصد فی الغناء والفقر، کہ جو حالات جیسی بھی ہوں، وہ خوشی کے حالات ہوں، تمنگری ہے یا مفلسی ہے، ہر حال میں کیا ہے؟ اعتدال کی راہ چلنے والا ہے۔ اور جو اس اصول کو اپناتے ہیں، اس اصول پہ چلتے ہیں، وہ کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوتے۔ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما علی من اقتصد، کہ معیشت میں اعتدال کی راہ اپنانے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ تو یہ 3 وہ اصول تھے اس حدیث میں جو نجات دینے والی ہیں۔ اور اس کے بعد وہ 3 اصول بیان کیے گئے ہیں کہ جن کو اپنانے والا، جن اصولوں پہ چلنے والا، جس بندے میں وہ خصائل پائی جائیں تو وہ جو ہے نا وہ اس انسان کو ہلاک کر دینے والی ہیں، کہ جن کے بارے میں انشاءاللہ کل کے لیکچر میں پڑھایا جائے گا۔